बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हफ्ता भर मुलाकात आपसे चंद दिन होती है और हफ्ता भर आपसे रिकॉर्डिंग के थ्रू भी प्रोग्राम सामने नशर किया जाता है, तो एक गायबाना सी मुलाकात रहती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। हम आपकी राय का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें इस दफ़ा भी मौसूल हुए हैं जिनके हम जवाबात देंगे। आप जो चीज़ें ऐड करने का हमें कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हम उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं और जो राय इस्लाह के लिए हो हम उसको सराहते भी हैं। बाकी सारी चीज़ें साथ चलती रहती हैं। ले जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता हूँ। प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का वजीफ़ा आपको बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और आज की बात जो मौजू होता है प्रोग्राम का, टॉपिक ऑफ द डे, वो बयान किया जाता है जो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का आलमी दिन है 29 नवंबर को, उसके हवाले से हम बात करेंगे और हमदोनात पेश की जाएंगी। और आज सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद है, तारुफ़ करवाता चलूँ। कारी अहमद यार हक्कानी साहब मारूफ़ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के और बैनुल अक़वामी माशाअल्लाह शोहरत रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह शख्सियत पुरनूर सफ़ेद जुब्बे में है। सफ़ेद आपने पूरा ऊपर लिबास से तन किया, माशाल्लाह। ठीक है जी, गुफ्तगू करेंगे हम, लेकिन जो आज टॉपिक है उस टॉपिक को मैं डिस्कस करते हुए चंद लाइनें पहले आपसे शेयर करूंगा। फिर कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको और मुझे एहसास ज़िम्मेदारी भी होता है। और फ़लस्तीन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 29 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। जो गोरों की डिटेल है वो भी थोड़ी बताते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम मेरे पे ज़िम्मेदारी है और दुनिया भर में देखा जाएगा, देखा जाता है। तो पैगाम के ज़रिए ये पैगाम मेरी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, वो अदा करेंगे। द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल इज़ अ UN ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेंस है। ये इवेंट्स आर हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क एज वेल एज इन द यूनाइटेड नेशंस ऑफिसेज ऑफ जिनेवा, वियना एंड नैरोबी। यहाँ पे ये जी मुनक्किद किया जाता है। जबकि मैं फ़लस्तीन के हवाले से ये भी आपको बताऊँ कि सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल इंटरनेशनल डे जो है ये हर साल 29 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इत्तेहाद और यकजहती का ये आलमी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 2 दिसंबर 1977 की एक करारदाद के तहत तमाम रुकन ममालिक इस तारीख को मनाते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, खुदा न खास्ता आपका बच्चा आपकी नज़रों से कुछ देर के लिए ओझल हो जाए, या खुदा न खास्ता ऐसा हो कि बच्चा आपको यकायक किसी शॉपिंग सेंटर में आप गए हों तो नज़र आना बंद हो जाए, आपकी कैफियत क्या होगी? एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचिएगा। आपको एहसास होगा कि कितना खौफनाक एक्सपीरियंस है। ऐसे सैकड़ों बच्चे जो अपने वालिदैन के दिल के टुकड़े हैं, उनकी जानें हैं, वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। ये फ़लस्तीन में हो रहा है। उनके हालात क्या होंगे ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। माएँ बच्चों से महरूम हैं, बच्चे माँओं से महरूम हैं, बड़े अपने छोटों से महरूम हैं, छोटे अपने बड़ों से महरूम हैं। ये फ़लस्तीन के लोगों की सूरत हाल है। आज मेरे कैमरामैन वसीम मुझे सुबह सवेरे जब मैं शो करने लगा तो मुझे बताया उन्होंने कि उन्होंने एक वीडियो क्लिप देखा जो मेरी नज़र से गालिबन नहीं गुजरा, कि एक पायलट ने कदमों में बैठ के एक पैसेंजर के एडमिट किया और कहा रो के कि हम माजरत चाहते हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ दुआ ही कर रहे हैं? जबकि हमें हुक्म है कि जिहाद हमें सिखाया गया है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। फ़लस्तीन के मामले पे कुछ लाइनें मैंने आपको अभी मज़ीद बतानी है कि सरज़मीन फ़लस्तीन की तारीख़ की तरफ देखें तो ये
بیت المقدس اور قدیم سرزمین ہے، یہ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ یہاں پر بہت سے معجزات ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم یہاں آئے اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو بیت المقدس میں آباد کیا، اور ان کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھ ہی حضرت ہارون کا یہ خطہ مسکن رہا ہے۔ یہاں پر حضرت زکریا کی محراب موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش یہاں ہوئی ہے۔ سن لیجئے، ذہن میں رکھیے، بادشاہ طالوت اور جالوت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح تابوت سکینہ کو واپس لیا گیا، اور بادشاہ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے حاکم بنے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے حکمرانی کی اور اللہ کے پیغام کو عام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیت المقدس کی تعمیر مکمل کروائی، اور اس کی تعمیر میں جنوں نے بھی حصہ لیا۔ تابوت سکینہ کے بعد، جو کہ بعد میں کھو گیا، جس کو یہود آج بھی تلاش کر رہے ہیں، یہودیوں کے مطابق اگر یہ یہاں پر مدفون تابوت سکینہ انہیں مل جائے تو وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے لگ جائیں گے۔ مدعا بیان کیا میں نے، چھوٹی سی آپ کو ایک جھلک دکھائی میں نے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کی جانب چلتا ہوں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ قاری صاحب، آپ سے گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان اللہ. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبحان اللہ. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت قرآن کریم کی آیات کی تلاوت جب ہم سنتے ہیں تو یہ اندر اترتا محسوس ہوتا ہے، اور آپ کو خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو جتنا زیادہ سنا جائے اور سمجھا جائے ہماری زندگیوں کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب چلتے ہیں بڑی صاحب کی جانب. بڑی صاحب آیات ہم نے سنی ماشاءاللہ، یہ ہم نے ماشاءاللہ بڑا سرور حاصل کیا، الحمدللہ. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے پریکٹیکل وظیفہ بھی سن لیں. جی بسم اللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی، یہ زندگی جو ہے نا بہت مختصر سی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ابھی آنکھ کھلی تھی تو بس ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی ایسے علاقے میں رہائش رکھے جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، خوشحالی ہو، محبت کرنے والے لوگ ہوں، اور زندگی بڑی خوبصورت گزر جائے. تو اس کے لیے ہر بندہ کوشش بھی کرتا ہے. کوئی کہیں، کوئی بیرون ملک، کوئی اندرون ملک، ہر کوئی اپنے لیے ایک ایسا ہی خطہ عرض ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں کون سے خطے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں امن بھی ہو، سکون بھی ہو، معاشی خوشحالی بھی ہو، اور دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنور جائے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنی خوبصورت آپ باتیں کر رہے ہیں، میرا بالکل دل نہیں کر رہا میں آپ کو روکوں، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے آپ کی اجازت ہے. جی ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، شاہدہ صاحبہ برے والا سے. جی السلام علیکم میری بہن. جی سر. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے. سر میری بات یہ ہے کہ میری نند کا نا رشتہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے سالوں میں یہ پریشانی ہے. اللہ اکبر. یہ تو ایسا آپ نے کویسچن کیا ہے تو ہر گھر کی تقریباً کہانی ہے، ہر گھر میں اس طرح کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے جو سوال کیا مطلب یہ ہے سر، میرے اولاد ایک بیٹا ہے 6 سال کا. اچھا جی. تو سر وہ اب اولاد ہی نہیں ہوئی، بار بار یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے. آپ پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اپنا مسئلہ کر سکوں. بہت میں نے میڈیسن کھائی ہیں تو بس پریشانی بھی ہے. اور کوئی کہتا ہے گھر پہ اثرات ہیں، یہ مسئلہ ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، بے چینی بے سکونی رہتی. پلیز اس کے بارے میں مجھے پلیز بتا دیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے میری بہن. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. ابھی میں گزارش کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ وہ ان دونوں سوالات کے بارے میں آپ کو جواب دے دیں. سر جی پہلے سوال کا جواب تو رات کو بھی مجھے ایک خاتون نے کہا جی وہ
مجھے فلاں ہمارے رشتہ دار نے منہ پر ہاتھ پھیر کے، وہ ایسے کہ ہاں جی، تم اپنی شادی کر کے دکھانا. اچھا سر، یہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا اور پھر ایک کہہ دینا، یعنی 1 روپے کا منہ دھمکی ہے. یہ کیا ہے؟ دھمکی ہے کہ اب تم شادی کر کے دکھاؤ. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ انہوں نے جادو کے ذریعے کوئی بندش ڈال دی ہے. اللہ اکبر. تو بہت ساری جگہوں پر رشتے آتے بھی ہیں، وہ ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، کھانے شانے کھا کے، تو بات آگے بڑھتی نہیں. جی، تو اتفاق سے میں ایک عرصے سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے کہ یہ رشتہ آیا تھا اور یہ مسائل ہوئے ہیں. تو میں نے تو ان کا سارا نچوڑ یہ نکالا ہے. میں نے ایک لفظ میں ان کو، ایک جملے میں ان کو جواب دیا کہ آپ اپنی خاندانی شرائط، والدین کی کچھ ہیں، بہن بھائیوں کی کچھ ہیں، چچا ماموں کی کچھ ہیں، آپ کی کچھ ہیں، ہر بندے نے شرائط لگائی ہوئی ہیں ایک بچی کی شادی کے لیے. میں نے کہا آپ وہ شرائط سائڈ پہ رکھ کے تو پھر دیکھیں اگلے دن شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ جو بندش ہے نا، یہ ہماری اپنی گڑی ہوئی شرائط ہے. ہم اپنا دائرہ بہت محدود کر دیتے ہیں. جی، 4-5 شرائط، برادری ایک ہو، لڑکا دولت مند ہو، بزنس مین ہو، پڑھا لکھا ہو، شریف بھی بہت ہو، اور وہ گھر جمائی بننے کے بھی تیار ہو. اللہ اکبر. آرڈر پہ بنوا لیں پھر یہ ساری خصوصیات کے ساتھ بٹی صاحب. آخری جواب یہی رہ جاتا ہے. یہی ہے. تو اس بہن کو بھی یہ عرض ہے کہ پہلے وہ اپنی شرائط کی لسٹ ذرا تھوڑی سی شارٹ کریں، شرائط کو ختم کریں درمیان سے، تو رشتے آنے بھی شروع ہو جائیں گے اور بات بھی بن جائے گی. باقی اگر جادو کا کوئی اثر ہے تو وہ جادو جنات والے سیگمنٹ میں آ کے ان سے رہنمائی لے لیں، یا پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان ٹک ہی نہیں سکتا. تو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں بھی، اور گھر میں اونچی آواز سے اسپیکر پر، موبائل پر لگا دیں. جی، تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا مسئلہ. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ تھا جی اولاد کی کمی. تو یہ میرے اللہ کی دین ہے. کسی کو وہ یک وقت 11 بچے دے رہا ہے. ابھی حالیہ ایک خاتون کے یہاں 11 بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ اور 11 کے 11 صحت مند ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اور کسی کو ایک بھی نہیں اللہ دیتا، اور کسی کو اللہ دھڑا دھڑ دے رہا ہے. تو یہ میرے مالک کی تقسیم ہے. ایک بچہ ان کے پاس ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو قلبی سکون ہے تو ہم نے کئی بار کئی وظائف بتائے ہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، دل کو قرار ملے گا. ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتی رہیں سکون ملے گا. درود شریف پڑھتی رہا کریں. جب بے چینی محسوس ہو درود شریف پڑھیں. اللہ کی 10 رحمتیں ایک بار پڑھنے پر آتی ہیں. تو جہاں پریشانی ایک ہو، اللہ کی رحمتیں 10 ہوں، تو وہ پریشانی کہاں ٹکے گی؟ ٹھیک ہے. تو درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آمین. فار دا لائٹر نوٹ جی، ہم نے یہ بات کی کہ جس میں رشتے کے حوالے سے کہ جب آپ اتنی زیادہ اس پہ پابندیاں رکھیں گے کسی بھی رشتے کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس کو سیریس نوٹ پہ یہ کہوں گا. دوسرا بٹی صاحب نے فرمایا کہ درود پاک والی جو کنجی ہے نا، ہر جگہ لگتی ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھیں. ایک اور لائیو کالر ہے، ہماری بہن ہے آصفہ صاحبہ گوجاں والا سے. جی السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں. فرمائیے میری بہن، کیا کہیں گی آپ؟ بھائی میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نا بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں. میری ایک بیٹی ہے، وہ باہر ہے، اس کا میں نے بڑا علاج کروایا، روحانی بھی اور ویسے بھی ڈاکٹری بھی، مگر وہ نا ٹھیک نہیں ہوتی، وہ بیمار رہتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی نا میرے ہسبینڈ ہیں، وہ گھر کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہماری بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں گھر میں. اللہ. اور میرے جب بھی میں کوئی کام کرنا شروع کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کے حوالے سے اٹھتی ہوں یا کوئی کام کرتی ہوں، تو میں بیمار ہو جاتی ہوں، میرے بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ گھر کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں. میں اکیلی ہوں، زندگی گاڑی کو کہہ لو دھکا دے رہی ہوں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو میں نے اس سلسلے میں کہنا تھا کہ میں نے علاج کروایا، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا کسی نے کچھ کروایا ہے یا کیا مسئلہ ہے، مجھے خود کو نہیں سمجھ آتی. میں خود بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، اور اس معذور بچی کو بھی میں نے دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں لگتی میں کیا کروں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ ذرا میرے دیکھیں کہ مجھے کچھ سمجھ آئے. اب میرے گھر کے جو حالات ہیں میں بتا نہیں سکتی. میرے ہسبینڈ کا بالکل دھیان نہیں ہے گھر کی طرف. میں سمجھ سکتا ہوں میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. ابھی اس کا جواب لیتے ہیں سر. صحت اور بیماری یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. جی. علاج بھی کروائے، اگر اس کو شفا نہیں مل رہی تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مزید امتحان لینا چاہ رہے ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایک خاتون آئیں. اللہ کے نبی مجھے دورے پڑتے ہیں، میں گر جاتی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ صحت دے دے. اب کس قدر تکلیف ہوگی کہ ایک بالغ خاتون
وہ سب کے سامنے گر جائے تو تکلیف کی حالت میں آئی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے دے گا, اور اگر چاہو تو اس بیماری پر صبر کر کے اللہ سے جنت لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھٹی صاحب, تو وہ مسلمان خاتون کہنے لگی اللہ اکبر. اللہ کے رسول میں صبر کر کے جنت لے لیتی ہوں, لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ جب میں بے ہوش ہو کر گروں تو میرا پردہ تو نہ کھلے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا پھر ان کے لیے کر دی. تو یہ بہن بھی صبر کریں, علاج کروانا مشروع ہے, علاج کروائیں, اور اگر شفا میں کچھ دیر ہے تو اس پر صبر کریں, انشاءاللہ بہت اجر مل رہا ہے ان کو. باقی وہ گھریلو پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی ہدایت دے. اصل ذمہ داری تو ان کی ہے کہ وہ گھر کو چلائیں. معاشی ذمہ داری اللہ نے عورت پر نہیں رکھی, مرد پر رکھی ہے. تو اللہ ہمارے اس بھائی کو ہدایت دے دے, وہ گھر پر توجہ دے, بچوں پر توجہ دے, تو بیوی کو سپورٹ کرے تو حالات بدل جائیں گے. باقی وہ جو پریشانی ہے تو پریشانی کا حل درود شریف سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاس وظیفہ نہیں ہے. تو یہ بھی جب دل پریشان ہو تو درود شریف پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تو یہ اذکار پڑھیں گے تو دل کو سکون ملے گا, کیونکہ اللہ عرش والا خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. باقی جو گھریلو پریشانیاں ہیں تو تہجد کے ٹائم اپنے مالک کے سامنے ذرا سجدہ ریز ہو کر دیکھیں نا. جب دن بھر پریشان رہتی ہیں تو رات کو تھوڑا نیند کو چھوڑ کر تہجد کے وقت جب مالک خود آ کر آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کچھ چاہیے تو لے لے, تو اس وقت یہ بھی سجدے میں گر جائیں کہ اللہ اتنے سال ہو گئے میرے گھر میں یہ پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو تہجد کے وقت سے ذرا یہ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے مالک کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں تو انشاءاللہ اس مالک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, ان کو جو جو چاہیے وہ سب کچھ. میری بہن ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے ہی کیا, ہم اپنے سب بہن بھائیوں, بڑوں کے لیے, اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم ان کے لیے بھی اچھے کی دعا کرتے ہیں. کیوں بڑی صاحب, ہمارا تو یہاں سے پلیٹ فارم سے یہی میسیج آتا ہے کہ اللہ جو تعالیٰ کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور اس بھائی کے لیے بھی میرا میسیج ہے, یہ میرا کلپ اگر وہ سنیں, دیکھیں, اس سارے کلپ کو غور سے سنیں, آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہی ہے اس کی. اپنے گھر پہ دھیان دیں, باقی زندگی کے معاملات چلتے رہتے. سر ہم اپنے وظیفے کی طرف واپس آتے ہیں. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا خطہ, کوئی ایسی جگہ کہ جہاں زندگی پرسکون گزرے, نہ صرف زندگی بلکہ آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے, امن والی ہو جائے, تو وہ کون سی ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی رہنمائی فرمائی. جی, فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. جی, تم میں سے جو بندہ مدینہ منورہ میں رہ کر زندگی گزار سکے اور اس کو موت مدینہ منورہ میں ہی آ جائے, فلیمت بہا, تو وہ ایسا کر لے, یہاں فوت ہونے کی کوشش کر لے. اللہ اکبر. فإنی اشفع لہ یوم القیامہ, قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا. تو یہ کیسے خوبصورت زندگی ہوگی جو گزر بھی جائے آمنہ کے لال کے شہر میں, جی, اور پھر جب قیامت والے دن اٹھے تو سفارش کے لیے دونوں جہانوں کے سردار کا وعدہ موجود ہو. اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. ایک وقت تھا جب مدینے میں خوشحالی نہیں تھی. سر معذرت سر, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں بڑا معذرت فیل کرتا ہوں, لیکن ذمہ داری ہے سر یہ بھی ادا کریں گے. ایک لائیو کالر ہیں, فضیلت صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میں نے نا قصر نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ قصر باقی تو مجھے پتا ہے, لیکن وطر کے بارے میں کہ کیا عشاء میں جو ہے وہ وطر پڑھ لیتے ہیں جب کہیں مہمان گئے ہوں, 4 فرض کی تو قصر کر لی, جی تو وطر کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. جی فرمائیے, آپ کچھ کہنے لگی تھی, بولیں. ہاں جی, ایک اور کوشچن ہے کہ سجدہ صاحب کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ رکعت میں غلطی ہو جائے تو وہ تو پتہ ہے کہ سجدہ صاحب, لیکن اگر جو ہے وہ سجدے میں غلطی لگ جائے کہ پتہ نہیں 1 سجدہ کیا ہے 2 کی ہیں, تو اس کا بھی سجدہ صاحب ہوگا, یا کوئی رکوع میں کہ میرا رکوع شاید رہ گیا ہے. پھر وضو میں بھی بات کر یہ ہوتا ہے کہ میرا سر کے مسئلے کی مجھے نا وہم پڑ جاتا ہے, پتہ نہیں میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا, تو کیا شروع سے وضو کرنا ہوتا ہے یا کہ وہ بعد میں اگر وضو کر لیا تو سر کا مسئلہ جو ہے وہ بعد میں کر لے, یا ناک میں پانی ڈالنے کی غلطی وہم پڑ جاتا ہے, پتہ نہیں ناک میں پانی ڈالا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے 3 کوشچن ہو گیا میرے. نہیں ہے تو یہ زیادہ, لیکن آپ نے 3 بنائے ہیں تو ہم 3 ان کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. اینی وے, بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا. ابھی جواب دیتے ہیں. سر یہ ڈھیروں کوشچن جواب آپ نے دینا ہے. شروع کریں نا. جی.
پہلا مجھے بتا دے, مجھے تو آخری سنتے پہلا بھول سر گیا. وطر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا. تو وطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی پڑھے ہیں. جب آپ نماز قصر کریں گے, آپ مسافر ہیں, تو جہاں آپ کو اللہ نے ڈسکاؤنٹ دی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 کر لیں, تو وہاں عشاء کا ساتھ ایک وطر بھی پڑھ لیں, 1 پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں, تو یہ قصر کے ساتھ بھی آپ نے پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا ہماری بہن نے پوچھا کہ سجدہ سہو, جی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سجدہ سہو کسی رکن کے رہ جانے پر نہیں ہے. مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے, نماز کے اندر قیام کرنا یہ رکن ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, اور رکوع رکن ہے, اور سجدہ رکن ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کی رہ گئی ہے تو پھر آپ سجدہ سہو کے ساتھ نہیں گزارا کریں گے, بلکہ پہلے ایک مکمل رکعت پڑھیں گے. آپ کو شک ہے کہ آپ نے سجدہ 1 کیا تھا کہ 2, تو اب اس شک کی بنا پر آپ سجدہ سہو کر کے نہیں چھوٹ سکتے, بلکہ آپ کو 1 رکعت پوری پڑھنی پڑے گی, اور پھر اینڈ پر سجدہ سہو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس سے کم کوئی چیز رہ گئی ہے, مثلا دوسری رکعت میں آپ نے تشہد بیٹھنا تھا, آپ بھول گئے نہیں بیٹھے, تو اس پر آپ خالی سجدہ سہو کریں گے تو پورا ہو جائے گا. لیکن ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو پھر وہ رکن پورا کریں گے, یعنی جب آپ کو یاد آیا اس کے بعد وہ رکعت پوری کریں ایک اور پھر نماز کے اختتام پر سجدہ سہو کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو وہم ہے نا کہ میرا وضو کے دوران مسا ہوا تھا, کلی کی تھی, تو یہ اس کو پالنے سے بچ جائیں. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. جب یہ مضبوط ہو جاتی ہے نا, تو ہمیں ایسے لوگوں کا بھی پتہ چلا ہے کہ 2 گھنٹے وضو ہی کرتے رہتے ہیں, اللہ اکبر. اللہ. اور نماز میں اسی طرح وہم پال لیں کہ پتہ نہیں میں نے سجدہ 1 کیا تھا کہ 2, تو وہ کئی گھنٹے ایک ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور بار بار سجدے ہی کر رہے ہیں, پورے ہی نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو اس وہم سے بچیں. یہ وہم شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جیسے ہی ایسا کوئی خیال آئے نا کہ میں نے وضو مکمل کر لیا, میں نے سر کا مسا نہیں کیا, تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. تو اس عادت کو ترک کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو وضو کے دوران ہی ابھی آپ وضو کر رہے ہیں, یعنی پوند ہو رہے ہیں, تو خیال آیا کہ مسا نہیں کیا, تو مسا کر لیں, اور اس کے عذاب بعد والے جو ہیں بعد میں دھو لیں. لیکن اگر وضو مکمل کرنے کے بعد یہ وسوسہ آیا تو مت دھیان دیں اس کی طرف. 1-2 دفعہ ایسے ہی جھٹکیں گے نا تو یہ ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ نے دوبارہ وضو کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ روٹین بن جائے گی, بہت مشکل ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی جیسے بھٹی صاحب فرما رہے ہیں, پریکٹس ہو گئی تو پھر آپ یہ پریکٹس دہراتے رہیں گے, اس سے نکلنے کی کوشش کریں. ایک اور لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, زبیدہ خانم صاحبہ ہیں, اور یہ سیالکوٹ سے ہیں. جی السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہے؟ جی بالکل, اللہ کا کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں. فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ جزاک اللہ. میں مولانا مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی. میں نے انہیں بتایا ہے کہ میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے, اور مجھے 16 سال ہو گئے. میرے بچے چھوٹے تھے اور فوت ہو گئے تھے. تو بچوں کو میں نے پڑھایا, بیٹے کو FSC کروائی اور میڈیکل میں نہ جا سکا, تو اس کی وجہ سے 1-2 دفعہ باہر اپلائی کیا تو ریجیکٹ ہو گیا. پھر وہ ملیشیا چلا گیا. بیٹی کی میں نے شادی کی تو انہوں نے 23 دن بعد نا ڈیورس دے دیا. لڑکے نے باہر دبئی جا کے, پیچھے سے ایک بیٹی اس کی پیدا ہوئی. میری بیٹی نے MA انگلش کیا ہوا ہے. جی. تو انہوں نے بیٹی بھی نہیں سر دیکھی اور نہ کچھ دیا, اور میرے پاس ہی ہے 3 سال ہو گئے ہیں سر. میں خود بڑی بیمار رہتی ہوں. بیٹا میرا ہے وہ کوئی رجحان نہیں دیتا. میں الحمدللہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں میں بڑا پیار سے پروگرام سنتی ہوں, دیکھتی ہوں. یہ جب حج پہ جا رہے تھے تب بھی میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا, اللہ میری مشکلیں آسان کرے, میرے بچے کو میرے لیے بہتر کرے. نہ میری بچی کو کوئی نوکری ملتی ہے, میں انگلش کیا ہے, اور سر میرا دل نہیں کرتا میں کسی سے مانگ کے کھاؤں. میں نے بڑا کی میرا بیٹا جو ہے نا, میں جب بات کرتی ہوں وہ بات بھی نہیں کرتا, اور کہتا میں سیٹ نہیں, اور میرے پاس کچھ اتنا ہے بھی نہیں. اچھا آپ روئے نا. میرا دل کرتا ہے کسی رشتے دار سے مانگوں کیونکہ بہت امیر ہے, لیکن کسی نے کوئی سہارا نہیں دیا. میں اپنے بلبوتے سے اپنے بچوں کو لے کے چلتی, لیکن میرا بیٹا نہ ادھر سیٹ ہے. 1-2 ماہ کام کرے گا, پھر اس کے بعد کہے گا کوئی کام نہیں ہے, جو ہو گیا. کبھی کچھ کیے گا, کوئی صحیح بات نہیں کرتا, کوئی رجحان نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک میری بیٹی ہے, وہ میٹرک میں بھرتی ہے, وہ میری ہسبینڈ کے بعد پیدا ہوئی تھی. اب میری وہ بیٹی جس کی ڈیورس ہوئی ہے MA انگلش کیا ہوا, میں نے اتنے دھکے کھائے
उसके लिए कहीं नौकरी मिल जाए। ये हमारे हुक्मरान है, इसी के लिए। अच्छा, आप रोइए ना मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं समझ सकता हूँ आपके दिल की सर मैं कैफियत। बड़ा थक गई हूँ, सर मैं बड़ा थक गई हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं समझ सकता हूँ। मौलाना साहब जो कहते हैं ना, मैं उसी में भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा भी करके आई थी, मेरी पर्ची निकली थी, मैं इस बेटे को साथ लेके आई, लेकिन ये बेटा जिम्मेदारी नहीं था, या काम नहीं करता, क्या करता है मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी बहन, मैं समझ सकता हूँ आपके सारे मामलात। हम आपके लिए दुआगो भी हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। मैं डेफिनेटली भी गुजारिश करता हूँ बड़ी साहब से कि वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएं। सर मौलाना साहब को खुसूसी बोले जी मैं भी कहता हूँ। मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, इस बेटे को अल्लाह हिदायत दे, हमारी जिम्मेदारी उठाए। मेरा दिल नहीं करता मैं लोगों से मांगू कोई मुझे दे, मैं खुद देने वाली थी, मैं खुद अल्लाह ताला आपकी खुददारी को कायम रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। मैं जी अभी जवाब लेता हूँ। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया मेरी बहन। भट्टी साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निज़ामी भाई, ये वो हमारा अलमिया है कि हम समझते हैं कि कोई बंदा मुल्क से बाहर जाएगा तो उसका फ्यूचर बनेगा, वो बाहर जाएगा तो ढेरों माल कमाएगा, लेकिन उसके बाद फिर होता क्या है कि वो उस तहजीब में जाकर रंगा जाता है और वो पिछले सब लोगों को भूल जाता है। अब इस बेवा माँ ने जिस तरह इन बच्चों को पाला है, अब उनकी तकलीफ़ देखें, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और वो नौजवान जिसको पाल के पोस के पढ़ा के बाहर भेजा है, अब वो पिछलों की खबर ही नहीं लेता है। तो ये वहाँ की तहजीब का सबसे भयानक चेहरा है कि जब वहाँ पर रिश्तों की कदर ख़त्म हो जाती है। अभी रात मुझे एक फ़ोन आया, वो कहने लगे जी माशाल्लाह 3 बेटे, तीनों डॉक्टर, अच्छे ओहदों पर, लाखों करोड़ों डॉलर कमाने वाले, और वालदा को ओल्ड होम भेज दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बेटी को तरस आ गया कि मेरी माँ ओल्ड होम में और हम 4 बहन भाई, चारों डॉक्टर। वो ओल्ड होम से लाकर 6 साल हो गए हैं, बेटी और दामाद उनकी खिदमत कर रहे हैं, और वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और तीनों बेटे मुड़कर वालदा की खबर भी नहीं लेते। कैसी बदकिस्मती है। तो हम इस बहन के लिए भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके बच्चों को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। और वो जो मेरी बहन कह रही है ना कि बेटी ने हमें इंग्लिश किया हुआ है तो जॉब नहीं मिलती, तो हमारी बहन, जब अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दूसरे खोलता भी है। जॉब क्यों तलाश करती हैं? आप घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, ट्यूशन सेंटर बना लें घर में। एम इंग्लिश है तो अच्छी वो बच्चों को पढ़ाएं और घर बैठे कमाई कर सकती हैं। तो किसी एक ही चीज़ पर फोकस ना करें कि छोड़ दें कि लो जी जॉब नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। जब एक दरवाज़ा बंद है तो इधर इर्द गिर्द देखे कई विंडोज़ अल्लाह ने और खोली होंगी, तो वो अपनी मेहनत घर पे रहकर करना शुरू कर दें, ट्यूशन सेंटर बनाएं और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह उनके घर का सर्कल चल पड़ेगा। तो खुद भी कोशिश करें, हिम्मत हारे नहीं, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है तब तक वो कोशिश जारी रखें। अगर बच्चों को जवान करने तक इतनी मेहनत की है तो अब भी अपने बच्चों के साथ लग के थोड़ा सा उनको हौसला दें। अगर माँ ही हौसला हार जाएगी तो बच्चे पहले हार जाएंगे, तो माँ को हौसला बुलंद रखना चाहिए। सब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका जुमला आपने सुना, वो रो भी रही थी और कह रही थी कि अब मैं थक गई हूँ। हाँ, ये फितरी बात है, फितरी बात है कि बंदा ठीक है। बुजुर्ग हो जाए, थक जाता है जी। तो इस वक्त जब वो थक चुकी हैं तो अल्लाह दुआएं नहीं कबूल करता। वालदा की दुआएं, तहज्जुद के टाइम उठकर अल्लाह से दुआएं करें, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमाए और इनकी परेशानियां दूर फरमाए। तो दुरूद शरीफ को अपना उठना बैठना बना लें, सुबह दोपहर शाम। सुभान अल्लाह। हमारी इस बहन से गुजारिश है कि वो दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें, पूरी दिल जमी के साथ पढ़ना शुरू कर दें। और जितने लोगों ने इस वजीफे पर अमल किया है, कहीं से ये खबर नहीं आई कि उनको फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं रहमतों के दरवाजे ही खुल गए। पलियो काम कर दे रहे हो। हाँ जी। ये कुंजी हर जगह ये करना शुरू कर दें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला इनको अपनी रहमतों से नवाजे और इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए और परेशानियां दूर फरमा दे। आमीन। और भट्टी साहब, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले ही फरमाया था कि ये तकलीफ आखिरत के लिए जमा हो रही है, अजर बहुत मिलेगा इसका। सब्र पर अजर, अल्लाह कहते हैं कि बगैर हिसाब के अल्लाह अजर देगा। बेशक, ठीक है। मैं यहाँ पे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं चंद जुमले ज़रूर कहूँगा उस बेटे के लिए।
بے شک تمہارے لیے پریشانیاں ہوں، وہاں پہ مشکلات ہوں، روزگار کے وسائل مشکل ہوں، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں، مرد اگر محنت کرتا ہے یا عورت اگر محنت کرتی ہے تو رزق کے مواقع ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ ایک چیز میرے بھائی یاد رکھو، تمہاری ماں آج دنیا کے سامنے رو پڑی ہے اور اس کے ذمہ دار تم ہو، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ کر لو جتنی مرضی عیاشی کرنی ہے، جس بھی رنگ میں رنگنا ہے، اینڈ تم نے گھوم کے اسی جگہ پہ آنا ہے جو تمہارا اصل مقام ہے۔ اور یہ جوانی، یہ قوت ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ سر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ میں دنیا کا وہ شخص ہوں کہ جس کو جس چیز کی طلب ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پہنچا دی، یا میں اس جگہ تک پہنچ گیا۔ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، اصل یہ دین ہے، اس سے جڑو، اپنی والدہ کے لیے راحت کا سامان بنو، کامیابیاں پاؤ گے۔ اور یہ میں چاہوں گا یہ کلپ، یہ جو ہماری بہن تھی، ہماری بڑی بزرگ تھیں، یہ اپنے اس بچے تک پہنچائیں اس کو۔ بے شک یہ کلپ ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، اس کو فارورڈ کریں، نہ صرف ایسے بیٹے کے لیے، سب بیٹوں کے لیے یہ ایک میسج ہوگا۔ تو اپنی جنت کو اس دنیا میں اگر خراب کرو گے تو آخرت کا خود سمجھ جاؤ۔ ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں صاحبان کا شکریہ۔ بریک پہ چلتے ہیں جی۔